अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद नदीम शाहिद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में एक बेचैनी है, जिसमें जो रशियन वॉर है और उसके बाद जो पाकिस्तान में इस वक्त मसले मसाइल है, सियासी मसाइल है, माशी मसाइल है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आज हम इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और बानी बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट, जनाब नवाज़ खान नाजी साहब। नाजी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए बहुत सारे जो हल्के अहबाब हैं उनकी ख्वाहिश थी कि आपको, क्योंकि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो है सियासी उमूर है उन पर एक वसी तजर्बा है, इस हवाले से जो पाकिस्तान में पिछले कुछ माह में जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई है, उसके कहने पे कि बहुत सारे उसमें पीछे हाथ शामिल है। अमेरिका का कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी साजिश या मुदाखलत कहें, उसके ज़रिए जो है इस हुकूमत को हटाई गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर तब्दीली जो पिछले 5-6 माह? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखते रहो टीवी ने मुझे मौका दिया इस पर बात करने के लिए। तो अगरचे ये काफ़ी बड़ा इशू है, इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं समराइज़ करके अगर बात करूं, अगर आपके इस सवाल का जवाब कि पिछले 6 महीने में जो है यहाँ जो डेवलपमेंट्स हुई, मेरे ख्याल में ये पिछले 6 महीने से नहीं, ये डेवलपमेंट्स 75 साल से जारी व सारी है। ये जो एक साइफ़र का जिक्र किया जाता है, ये बड़े अदब से साइफ़र कहा जाता है। अगर इसको ऑर्डर भी कहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई पहला साइफ़र तो नहीं आ रहा। ये 47 से ये ऑर्डर्स आते रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जनाब अयूब खान ने अपनी मर्ज़ी से जो है जमहूरी हुकूमत को हटा के मार्शल लॉ लगाया था? ये अमेरिकन मफादात थे और उनकी तकमील के लिए उनको ऐसा करना पड़ा, तो अमेरिका के कहने पे ही किया गया था। ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के जो पाकिस्तान में एक नई चीज़, ये ज़िया-उल हक ने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। ज़िया-उल हक को क्या ज़रूरत थी भुट्टो को फांसी देना, इतना सारा मार्शल, ये नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान की जंग थी और अमेरिकन मफादात थे, वहाँ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना था, तो उस वक्त भी कोई साइफ़र आया होगा। और फिर आगे चलकर परवेज़ मुशर्रफ ने अपना नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो किक करके उस पर कब्ज़ा किया, तो उस वक्त भी कोई ऑर्डर साइफ़र कोई चीज़ उस वक्त भी आई होगी। और ख़ुद इमरान खान साहब आए थे 18 में, ये भी तो वैसे नहीं आए थे, ये भी किसी साइफ़र का ही रिज़ल्ट है, और इसको वापस भेजा गया है तो भी एक किसी साइफ़र का ही रिज़ल्ट है। मेरे ख्याल में ये बातें लगी, यानी आप समझते हैं कि बैरूनी मुदाखलत या साजिश जिसको कहें कि वो हुई है, इंटरवीन हुई है। साजिश और मुदाखलत नहीं कहूँगा, ये बैरूनी क्या बैरूनी है, अंदर ही सब कुछ है। बैरून के साथ रबत है, ताल्लुक़ है, मामलात है, ये जो है सिस्टम इस तरह चलाया जाता है। अगर मैं ये कहूँ गिलगित बल्तिस्तान का जो है वज़ीर आला कोई निकाले या रखे या वहाँ की असम्बली को तोड़े छोड़े, तो उसका जो है गिलगित बल्तिस्तान के वोटर से कोई ताल्लुक़ है या वहाँ कोई ज़रूरत है, वो इस्लामाबाद की ज़रूरत के तहत भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मैं आपसे एक बात जो है ना, ये खाली बातों की नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों की मैं आपको बताता हूँ। सन 2015 में जब इलेक्शंस हुए गिलगित में, तो मैं भी जीत के असम्बली का मेंबर बना। तो सरीना होटल में किसी खाने पर मेंबर सारे बैठे हुए थे, तो जाफरुल्लाह खान साहब जो है वो डिप्टी स्पीकर साबिक, तो उसने बड़ी वो एक तकरीर की बातें की हमें कि जनाब अभी सी पैक बनेगा तो सी पैक में नीचे से जो है वो तेल की पाइप लगेंगे, ऊपर से रेल चलेगा, ये वो इस तरह बातें की। मैंने कहा जनाब ये रेल और तेल की जो कहानी है अगर हकीकत में चलना शुरू हुआ तो मेरी तरह मियाँ साहब के भी सर पे बाल नहीं है, गंज है, ये रेल मेरे ख्याल ज़मीन पे नहीं मियाँ साहब के सर पे चलेगी। फिर उस पर वो मुझसे खफा हुआ और काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ उस रोज़। तो 3 साल बाद जब मियाँ साहब को फारिग किया गया, तो फिर जाफरुल्लाह खान साहब ने कहा कि मामा आप तो सही कह रहे थे। मैंने कहा वो 3 साल बाद ही आपको सही इस बात का अंदाज़ा हुआ। तो ये चीज़ें जो है वहाँ से होती है। इसमें यानी इसका मतलब किसी को कोई शक नहीं होना जो PTI का मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है। जनाब क्या PTI का मौक़िफ़, ये तो पूरे लोग जानते हैं। अब अगर एक आदमी वो जो है बात चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका डंडोरा पीटना और उसके बारे में बात करना मना होता है, तो वो तो एक अलग बात है। अच्छा नाज़ी साहब, बिल्कुल ठीक। अभी जो है उसके बाद अभी जो इमरान खान ने कुछ अदारों से भी रुजू करने की कोशिश की कि इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो हुकूमत का जो रद्द अमल आया
کہ نہیں یہ سازش نہیں مداخلت ہے، جو بھی ان کا آپس میں یہ چل رہا ہے. اور اب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں اور اس پہ جو ہے اس سائفر کو بیس بنا کر جو ہے اس اسمبلیوں کو تحلیل کرے، نئے الیکشن کا اعلان کرے، کیا یہ درست موقف ہے ان کا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا کہنا تو درست ہے، صحیح، لیکن وہ واپس آئے گا وہ ایسا نہیں لگ رہا. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے، اس کا کیا انویسٹیگیٹ ہونا ہے. چیزیں یہ ہے جناب علی کہ عمران خان خود بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے آئے تھے نا، تو اس وقت تو اس کو وہ نہیں لگا. لیکن اب چونکہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں مسلم لیگ کا کوئی حامی آدمی نہیں ہوں، لیکن 4 سال تک میں میاں نواز شریف کا بڑا وہ رہا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی تعریف میں کرتا، میں اس کا ناقد نہیں رہا. مجھے وہ اچھا لگا وہ آدمی. وہ اس نے آدھی بات کی تھی، یا دوسرے الفاظ میں آدھی سچ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کو سبوٹاج کرتی ہے یا وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان نے پوری بات کی ہے. صحیح، عمران خان نے پوری بات اس طرح کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بے شک جمہوریت کو سبوٹاج کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن یہ امریکہ کے ایما پہ کرتی ہے. یہ کمپلیٹ بات ہے جس سے ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، 47 میں یہ لوگ گورے گئے ہیں تو یہ فزیکلی جسمانی طور پر گئے ہیں، لیکن یہ اندر سے اپنا کام کمپلیٹ کر کے گئے ہیں. یہ ایشین لوگوں کی بڑی بدبختی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی ہے، ایشین کنٹریز کے اندر بھی ہے. اس وقت جو ہے وہ ہم بلیڈی انڈین کہلاتے تھے، ابھی بلیڈی سویلین کہلا رہے ہیں. ہمارے اتنی سی فرق ہو گئی ہے. تو بلیڈی سویلین کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ ویسے نہیں کہا جاتا، یہ بالکل صحیح اور درست ہے. وہ اس لیے کہ جنرل ضیاء نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہے ان کو میں ہڑی دکھاؤں تو یہ کتے کی طرح بھاگتے ہوئے آئیں گے. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کرتے ہیں، لیکن سارے پھر اسی کے در پہ بیٹھ کر اسی سے ہی مانگ رہے ہیں. آج نواز شریف نے اتنی ساری باتیں کی اور واپس جو ہے بائی کے ذریعے سے، اب بائی جو ہے وہ چیری بلاسم کہتا ہے، مطلب عمران خان وہ کسی اور کا بوٹ کتنا پالش کر کے چمکایا اپنی جگہ پر، لیکن بائی کے منہ کے تو کلنگ مار کے پوری مسلم لیگ کو واپس زیرو کر دیا، ریورس گیئر پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب عمران خان جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن وہ بھی اگر بقول بعض لوگوں کی کہ وہ بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، تو یہی صورتحال رہی تو بلیڈی سویلین ہی کہلایا جائے گا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستقبل قریب میں کیا دیکھتے ہیں سر آپ کے الیکشن ہوں گے افہام و تفہیم سے، یا پھر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار گزارش کروں، اس بات کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ پہلی جو بات ہے نا، میں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے جناب کہ آرمی کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کلیکٹیولی پوری آرمی کا وہ نہیں ہوتا. اس میں 2 طبقات ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سیاچن میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں افغان بارڈر پر، جو ملک کے اندر. وہ اب دیکھیں نا، ملک کا سپاہی تو چھوڑو، دشمن کا سپاہی بھی قابل احترام ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ملک کا سپاہی تو ملک کا سپاہی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم ہیچ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ان کے پاؤں کے برابر. میں اس طرح سمجھتا ہوں. لیکن وہ جو پالیسیز بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ملک کے لیے ہارمفل ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ڈیفنس پالیسی پر بھی سویلین کا اختیار ہے، لیکن فارن پالیسی پہ سویلین کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ فارن پالیسی جو ہے اس کا براہ راست تعلق امریکن مفادات سے ہے. جنرلز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب علی یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے. اب آرمی کے اندر جو لوگ کاکول سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان میں ڈسپلن بھی آتا ہے، ان میں ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے. فوجی معاملات میں وہ لوگ زیادہ شرم حیا والے یا دوسرے الفاظ میں غیرت مند ہوتے ہیں. تو بہت سے غیرت مند جنرلز ایسے بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس میں مثال دیتا ہوں، خدا مغفرت کرے اللہ، جنرل حمید گل کا. یہ کوئی جنرل حمید گل اکیلے نہیں ہوں گے، وہاں درجنوں لوگ ہوں گے، لیکن وہاں ڈسپلن کا جو سکھایا جاتا ہے وہ ہماری طرح کسی اور کی طرح باتیں تو نہیں کریں گے باہر آ کر. ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ 30% جہاں پاکستانی مفادات ہوتے ہیں وہاں کسی بھی ایکشن میں 70% امریکن مفادات ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال کو سب سمجھ چکے ہیں، بہت کم لوگوں کے علاوہ. اب یہ چینج قوم چاہتی ہے، یہ چینج قوم چاہتی ہے
یہ برطانیہ جو مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا تھا آج ایک ڈاٹ جو رہ گیا ہے، اسی کی وجہ سے اور اسی نے امریکہ کو پالا اور ایک سوچ دنیا کے اندر، یہ دنیا کے تمام مسائل کا ذمہ دار یہ سفید چمڑی والے، یہ گوری آنکھوں والے لوگ ہیں۔ اگر ان کا محاسبہ کیا جائے، اگر ان کا انتظام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے آزاد اور ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک اور بدبختی ہماری یہ ہے کہ چائنا جس وقت رشیا اور سوویت یونین اور ہندوستان ایک پیج پہ تھے تو چائنا امریکہ کے ساتھ تھا۔ پھر جب 9/11 کے بعد چیزیں تبدیل ہو گئی تو چائنا کے خلاف جو ہے امریکہ کھڑا ہوا، تو چائنا اور روس آپس میں مل گئے، ہندوستان جا کے پھر امریکہ سے ملا۔ تو اسی طرح ایشین کوئی بلاک نہیں بن پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان جس طرح جو ہے وہ ایک کی جگہ دوسرا جو ہے وہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اسی طرح ایشیا کا مستقبل نہیں بن پا رہا ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمتی کا دن ہوگا جب یہ بلاک بنے گا، یہ رشیا سے لے کر چائنا سے انڈیا تک، پھر پاکستان ایران سے لے کر سینٹرل ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک جب لوگ ایک ہوں گے تو تب جا کر سپر پاور کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ سپر پاور اپنا گیم کھیلتا رہے گا۔ ہمیں غربت میں، مصیبت میں، جہالت میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں ہمیں نسلوں کو گزارنا پڑے گا۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ ناظر صاحب، یہ اب آتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف، کیونکہ یہ تبدیلی کے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا جو وفاق سے جو ہوا ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی داخل ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد ختم ہوئی، جو عدم اعتماد کے گلگت بلتستان اسمبلی میں، آپ خود اسمبلی میں، تو کیا اس میں کوئی صداقت تھی یا اب کوئی گنجائش ہے، کچھ اس طرح کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی خواہشات اور معاملات تو چلتے ہیں، لیکن پریکٹیکل تو مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ اس میں بھی بات یہ ہے نا، یہاں عمران خان صاحب جب تک مضبوط ہے تب تک تو ہمارے بھائی جو ہے وہ وہاں ہلیں گے نہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہاں یہ پرابلم میں ہے عمران خان، تو وہ چھوڑنا شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگ تو ٹو کرتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو، طاقت کو ٹو کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے عمران خان صاحب جب تک مضبوط ہے، عمران خان صاحب یہاں جو ہے اس کا فالوئنگ ہے اور یہاں اس کا وزن ہے، تب تک گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نہیں ٹوٹے گی۔ پی ٹی آئی نہیں ٹوٹے گی تو وہاں کوئی عدم اعتماد نہیں آتا ہے، نہیں آ سکتا۔ تو یہاں اگر یہ کمزور ہو گیا تو وہ آٹومیٹکلی جائے گا، میرا تجزیہ یہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا ٹوٹنا ضروری ہے۔ ناظر صاحب، ابھی وہاں پر بہت ساری چھوٹی موٹی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو آتی ہیں، تو آپ کی اپنی جماعت بھی ہے، آگے مستقبل میں ابھی آپ کے کیا پلان ہے گلگت بلتستان میں آپ کے فیوچر کے حوالے سے؟ اس میں آپ سے یہ گزارش کروں نا کہ بالاورستان نیشنل فرنٹ جو ہے یہ جماعت کے طور پر جو ہے وہ یہ رجسٹر نہیں ہو سکی، یہ اسٹیبلشمنٹ یا ملک کا قانون جو ہے وہ اس کو میرے خیال میں بس آنر نہیں کر رہا۔ صحیح۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب ہمیں الیکشن میں جانا ہوگا، ہمارے پاس ایک بہت بڑا کیڈر ہے جو بلدیات میں بھی الیکشن لڑیں گے اور بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم ان کو بے سر و سامان یا ان لوگوں کو ہم تدر پدر کرنے بھی نہیں دیں گے اور اس کو سنبھال کے چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کے لیے میں اپنے ساتھیوں سے ایک مشورے پر ہوں، ہم کسی اس پر نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وہ میری خواہش یہ ہے کہ براڈر بیسڈ ایک نیشنل فورم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، جس کا بی این ایف بھی حصہ ہو، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹی، شخصیات اور وہ جو ہم خیال لوگ ہیں وہ مل کے آ جائے، اور اس کو جو ہے ہم ایک نارمل پارٹی کے طور پر، ایک نارمل نیشنل فورم کے اوپر، بلکہ اس کو گلگت بلتستان کے بجائے پاکستان لیول پہ ہی لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، گلگت بلتستان کے لیے بھی ہم اس کی آٹونومی جو ہے، اس کی داخلی خود مختاری کے بارے میں ایک اچھا سا منشور ہم پیش کریں، اور اس کے ساتھ پورے پاکستان لیول پر ہم جو ہے ہزارہ صوبہ، کراچی صوبہ، سرائکی صوبہ، بلوچستان کے اندر جو ہے پختونوں اور بلوچوں کو الگ الگ کر کے اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم سپورٹ کریں، اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیکولر اچھا ڈیموکریٹک جو ہے سسٹم کی ہم بات کریں۔ بہت ساری چیزیں وہ ہمارا حق ہے، اگر جب تک ہم یہاں ملے ہوئے ہیں تو یہ باتیں تو ہم کر سکیں۔ اس طرح کوئی فورم جو ہے ہم تشکیل دے دیں، اور اسی فورم کے تھرو ہم الیکشنز لڑے، اسی فورم کے تھرو جو ہے ہم جدوجہد کریں۔ باقی بی این ایف کا منشور اور اس کی جدوجہد وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے، تو نہ ہم نے اس کو سیز کرنا ہے، نہ ہم نے اس کو کمزور کرنا ہے، نہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ ہم خیال میں گلگت بلتستان کی جو دیگر جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں، یا کچھ یا وفاق سے؟ وفاق سے تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ جو ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، وفاق سے ہی ان کا تعلق ہو۔ باقی پارٹیوں کے لوگ تو ظاہر ہے وہ نہیں آئیں گے، وہ تو یہاں پارٹیوں کے اندر مجبور ہے،
اور باقی ادھر جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپ سے مثلاً وہ ابھی دیکھیں نا ٹیکس کی کوئی بات آ جائے تو سول سوسائٹی اٹھتی ہے، مطلب ایکشن کمیٹی کے نام سے سول سوسائٹی کے ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کا وہ ہو رہا ہے، کوئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا رول ہوگا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ وہ یہ کہ جناب علی ہم ٹیکس کے مخالف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اسمبلی کے اندر میں نے جو ہے اس کے اوپر خلاف میں نے ووٹ دیا، یہ کیا کہتے ہیں جو اتھارٹی کے خلاف میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، وہ اپنی جگہ پر۔ ہم ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں۔ ٹیکس کے خلاف ہم کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ایک آدمی گلگت کے اندر ارب پتی بنتا ہے، ٹھیک، گلگت کا کوئی سرمایہ دار جس کی 300-400 دکانیں ہیں، اچھا جناب علی خیبر پختونخوا سے لوگ آ کر وہاں کما کے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، تو اتنے شہر کی آبادی، صفائی اور ان کے ٹوائلٹ اور ساری چیزوں کو صاف کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹیکس تو لینا چاہیے، لیکن یہ ٹیکس ہم اس جگہ کیوں دے دیں جہاں پر ہم اپنا حساب نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب علی کہ پاکستان کا وفاقی ٹیکس تو ہم ویسے بھی دے رہے ہیں، یہ جو کپڑے ہم نے پہنے، یہ جو جوتیاں ہم نے پہنے، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو ساری چیزیں ہم اپنے گھر کے لیے خریدتے ہیں، سارے ٹیکس پیڈ ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکس جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیکسز جو ہے وہ گلگت بلتستان سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکس ہے گلگت بلتستان کی حکومت کو دینے کا۔ گلگت بلتستان کی حکومت جب ایک آرڈر کے تحت چلتی ہے تب تک ہم ٹیکس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی حکومت ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل، اب دیکھیں ہم کتنے نیچے آ کے بات کرتے ہیں، بالکل ہی سرفس سے نیچے آ کے ہم نے خود مختاری کی بات نہیں کی، ہم نے آزادی کی بات نہیں کی، ہم نے یہ چیزیں دے دو، ہم نے یہ کہا تم نے جو کچھ دیا ہے وہ گارنٹیڈ ہو۔ گارنٹیڈ ہو مینس وہ آرڈر نہ ہو، وہ ایک ایکٹ ہو، وہ خود ایک کانسٹیٹیوشن ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم دے دیں گے، ہم آرڈر کے تحت بھی چلے اور ہم جو ہے اپن کنٹریبیوٹ بھی کریں، ہم کیوں کریں، یہ ہمارا سٹانس ہے۔ باقی ایسا کرنے کے بعد مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت قائم ہونے کے بعد جب ٹیکس دینے کی بات آ گئی تو غریب پر ٹیکس نہ لگانے اور غریب پر ٹیکس نہ لگانے کے لیے ہم تحریک چلائیں گے اور امیر پر ٹیکس لگانے کا ہمارا مطالبہ ہوگا۔ کیوں نہ ٹیکس دے دے؟ اب شنگریلا جو ہے 2 لاکھ روپے کا ایک رات کا وہ جو ہے پیسہ لیتا ہے، جناب علی ادھر ہنزا کے اندر کتنے ہوٹلز ہیں، یہاں 1 لاکھ سے زیادہ، ایک آدمی 1 لاکھ سے زیادہ ایک رات ایک کمرے میں گزارنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، تو 5,000 روپے گلگت بلتستان حکومت کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو یہ ہم بالکل ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ٹیکس کے حق میں ہیں، لیکن ہم جب تک طفیلی ہے، جب تک ہم کسی کے سبارڈینیٹ ہے، کسی کے ذریعے سے پلتے ہیں، تب تک ہم اپنا نظام نہیں بنائیں گے۔ اور یہ ہمیں موقع دے دے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، ہمارا سسٹم بنا دے، تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ میں اپنی قوم سے بھی کہوں۔ نہیں صاحب، یہ تو بہت پہلے سے، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں رہے، قراردادیں منظور ہوئی عبوری صوبے کے، پھر پاکستان تحریک انصاف آئی، انہوں نے بھی قرارداد منظور کی جو گلگت بلتستان کو مین سٹریم کرنے کے، لیکن اگر جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو میرے خیال میں آپ مخالفت کریں گے ٹیکس کا۔ دیکھیں اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں نا کہ چلو کل کلاں کو پاکستان کا ریگولر صوبہ بنتا ہے، انٹیریم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یا آزاد کشمیر کی طرز کی حکومت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ایک کہ آپ 5-10 لاکھ روپے کی ایک سوسائٹی بناتے ہیں تو اس کی بھی 400-500 صفحات پر مشتمل کتاب ہوتی ہے نا، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ آپ 28,000 مربع میل رقبے اور 2 ملین لوگوں کو چلانے کے لیے جو ہے ایک آرڈر پہ کیوں، اسی آرڈر کو آپ ایکٹ میں تبدیل کیوں نہیں؟ اس میں قباحت کیا ہے، برائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک ہی برائی آئے گی کہ گلگت بلتستان اسمبلی کو امینڈمنٹ کا اختیار ہوگا، جو کہ آپ نہیں مانتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگ بھی اس امینڈمنٹ میں شریک ہونا، وہ کوئی اپنی آزادی کے لیے تو امینڈمنٹ نہیں کریں گے، وہ خود مختاری کے لیے تو امینڈمنٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے۔ تو کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قومی معاملے پر آپ کے ساتھ نیگوشیٹ پہ بیٹھ جائے؟ صحیح۔ نہیں صاحب، یہ ایکٹ بالکل آپ کی ایک اچھی ڈیمانڈ ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کا ایک پروٹوکول تو ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے تھرو وفاق میں بات کرے، تو کیا اس میں کوئی ابھی تک بات نہیں ہوتی اسمبلی میں یا جو حکومت میں موجودہ اس پہ نہیں بات کرتے؟ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے جو لیگل جو چیزیں چاہیے، وہ میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بتاتا رہا ہوں کہ لیگل پوزیشن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کافی مطلب یہ
یہ دیکھیں گل بلتستان کے لوگوں اور پاکستان کے درمیان تنازع نہیں ہے یہ علاقہ. میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا, کشمیریوں کا پاکستان سے تنازع یا گلگت کا کشمیر سے تنازع نہیں ہے. یہ تنازع انٹرنیشنل ہے, یہ انڈیا پاکستان کی بات ہے, اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں. اس چیز کو اپنی جگہ پر چھوڑ دے بھائی. یہ تنازع جب حل ہوگا, نہیں ہوگا. اس کی قیامت تک بھی نہ ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں رہنا ہے یہاں پر اپنی زمین پر. گلگت اور اسلام آباد کے درمیان ایک لنک ہے, اس لنک کو آپ طریقے سے آپ بنائے رکھو. اس کو وقت کے ساتھ آپ تبدیل کریں. جب کشمیر کا مسئلہ ٹھنڈا ہوگا, آپ نے صوبہ بنانا تو اس وقت بنائیں گے, جیسا بھی ہوگا. کشمیر کا مسئلہ جب کھڑا ہے, جب یہ متنازع ہے, تو آپ ان لوگوں کو اٹانومس چلا لے. اٹانومس تو ہے نا اس وقت, ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک گورنر ہے, ایک اسمبلی ہے, ساری چیزیں. اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل شیلٹر کے ساتھ اس کو مضبوط نظام دے دے. اس میں قباحت کیا ہے, برائی کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ نائب صاحب آپ کے وقت کا.